अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जब मौलवियों का एहतसाब शुरू किया और उनकी मुनाफ़क़तों को आश्कार किया, उनके दोहरे मेयार को जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज़ किया, मदरसों में होने वाली ज़्यादतियों पर बात की, मौलवियों की जो है वो अय्याशियों पर, उनके जो लग्जरियस लाइफ स्टाइल था उस पर जब तनकीद शुरू की, तो एक उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान में मौलवियों का कुछ असर व रसूख कम होगा। और ये जो है मौलवी जिन्होंने माजी में टेलीफोन, फोटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, प्रिंटिंग प्रेस और इंटरनेट, टेलीविज़न सेट सबको हराम करार दिया था, अब ये बेशर्मी से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो शायद अब कोई बंदा आया है जो इनकी खुद एहतसाबी करे। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने एक और नया रुझान ये शुरू किया कि उसने इनकी ओरिजिनल सोर्सेस को पढ़ा, जिनको खुद बरेलवी मौलवियों ने, देवबंदी मौलवियों ने, अहले हदीस मौलवियों ने खुद भी नहीं पढ़ा था। और उसने ओरिजिनल जो कोट्स थी उनका हवाला देना शुरू किया, जिसका असर ये हुआ कि 30 लाख से ज़्यादा लोग जो है खाली उसको यूट्यूब पे देख रहे थे, यकीनन दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी उसको शेयर किया जा रहा था। लेकिन अब उसके ख़िलाफ़ फिर ये सारे क़दामत परस्त कैसर अहमद राजा और दूसरे मौलवी जो है मौलाना तारिक जमील और वो एहसान इलाही ज़हीर का बेटा, ये सब मुत्तहिद हो गए। मौलाना जलाली और ख़ादिम हुसैन रिज़वी के गुंडे वग़ैरह वो सब मुत्तहिद हो गए और उसको अब जो है वो लाज़िमाबादी जेल की काल कोठरी में है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान में कभी भी मजहबी असर व रसूख ख़त्म होगा? क्या पाकिस्तान में कभी भी इन मौलवियों की बदमाशी ख़त्म होगी? क्योंकि अगर यूरोप में भी आप तारीख़ देखें तो यूरोप में देखें, वहाँ पर जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले थे वो तो थोड़ी बहुत तनकीद करते थे, लेकिन यूरोप में असल जो वहाँ के पादरियों का या मजहबी तबके का जो असर व रसूख टूटना शुरू हुआ वो उस वक्त शुरू हुआ जब जॉन हुस ने पहली दफ़ा इन पर तनकीद की और उसने कहा कि एक तरीके से कि बाइबल आप ख़ुद पढ़ें, ख़ुद समझें, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करें। फिर 16 सेंचुरी में मार्टिन लूथर ने भी तकरीबन यही बात कही और उसने पादरियों और मजहबी तबके के सामने बड़े टफ़ क्वेश्चंस रखे। फिर लाज़मी बात है वहाँ रोशन ख़याली की तहरीक चली, क्रिटिकल थिंकिंग या तनकीदी सोच चली, जिन्होंने साइंटिफिक अंदाज में सोचने पर ज़ोर दिया, मज़हब के अंदर रवादारी की बात की, मज़हब के अंदर ख़वातीन के हुकूक़ की बात की, मज़हब के अंदर जो है वो गरीबों के हुकूक़ की बात की। और बहुत सारी ऐसी मूवमेंट चली जिन्होंने मज़हब की बड़ी अच्छी तशरीह की कि जिसमें मज़हब की जो तशरीहात हैं वो मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ और निचले तबक़ात के साथ थी। इससे पहले जो पादरी मज़हब की तशरीह देता था वो मज़हब की तशरीह करीब थी जागीरदारों के करीब थी, नवाबों के हक़ में थी, अमीरों के हक़ में थी। तो जब सेंट साइमन या सेंट सिमोर, रॉबर्ट ओवेन फॉरियर, इस तरह के लोग आए, उन्होंने ईसाइयत की एक मुख्तलिफ अंदाज में तशरीह की। इसी तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी हद तक इस्लामी क़वानीन की या इस्लामी उसूलों की या मज़हब की एक मुख्तलिफ तशरीह कर रहे थे, जिसमें इजहार राय की भी आज़ादी थी, जिसमें अक़लियतों के हुकूक़ की भी बात होती थी, जिसमें रवादारी की भी बात होती थी। अब कैसर अहमद राजा जैसे लोगों ने मिलकर एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से लॉबिंग करके उसको जेल के में फेंकवा दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब पाकिस्तान में इस्लाह मज़हब का कोई रास्ता खुल सकता है? क्या पाकिस्तान में कोई मज़हब की ऐसी तशरीह हो सकती है जिस पर मौलवी पे भी सवालात उठाए जाए, उसकी बदमाशी को चैलेंज किया जाए? वो जब जो चाहता है, जिस चीज़ को चाहता है वो हराम करार दे देता है, जिस चीज़ को चाहता है हलाल करार दे देता है। आप सबके इल्म में है कि इलियास कादरी साहब ने अलल ऐलान जो है टीवी को हराम करार दिया, वो मदनी चैनल खोल के बैठ गए। मुफ्ती शफ़ी ने लाउड स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लाउड स्पीकर को हराम करार दिया, आज तकी उस्मानी से लेके सारे उनके ख़ानदान के अफराद यूज़ करते हैं। अहमद रज़ा बरेलवी ने खान साहब बरेलवी ने जो ज़मीन को साकिन करार दिया, जो साइंटिफिक ट्रूथ के ख़िलाफ़ है। इसी तरह और बहुत सारे अल्ट्रासाउंड, फ़ोटोग्राफ़ी सबको हराम करार दिया, लेकिन आज कैसर अहमद राजा जो इनके बाप दादे थे रूहानी, वो तो इसको गलत समझते थे, लेकिन ये तस्वीरें खिंचवाते भी हैं स्टाइल में।
ان کو کھنچوانے کے بعد جو ہے وہ اپلوڈ بھی کرتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب کوئی ایسا راستہ کھل سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ پاکستان میں صرف مولانا طارق جمیل اور مفتی طارق مسعود، طارق جمیل جو ہے وہ 70 فٹ کی حوروں کے جو ہے وہ بڑی گرافک ڈیٹیلز دیتے ہیں، جو لوگ اگر سن لیں تو وہ شرم سے ڈوب مریں کہ کس طرح کی یہ باتیں یہ شخص بیٹھ کے ممبر رسول پہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور مفتی طارق مسعود جو ہے وہ 4 4 سال کی لڑکیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں شادی کروا دوں گا 4 4 سال کی لڑکیوں کو۔ ان دونوں بندوں کی، خالی ان دونوں بندوں کے جو یوٹیوب پر دیکھنے والے ہیں وہ 16 ملین کے قریب ہیں، 1,60,000۔ ان کا جو انسٹاگرام، فیس بک اور دوسرے جو میڈیم ہیں ان کا شمار الگ ہے۔ اور پھر یہ جو مختلف جگہوں پہ جا کر اپنی دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، جیسے طارق جمیل نے ابھی حال ہی میں سیلاب کے حوالے سے کہا کہ جی دیر میں جو ہے وہ شراب کے اڈے کھلے ہوئے تھے، زناکاری عام ہو رہی تھی تو اس وجہ سے ہو گیا۔ تو اس دقیانوسی سوچ کے ساتھ جب لوگ ہزاروں بلکہ کروڑوں لوگوں کے دماغ کو انفلوئنس کریں گے تو صورتحال کیا ہوگی؟ اسی طرح ساحل ندیم وہ کہتا ہے کہ 95% جو ہے وہ لڑکیاں جاہل ہیں، اور اس کے بھی 6 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ سبسکرپشن خالی یوٹیوب پر ہے۔ پھر وہ دندناتا پھرتا ہے ادھر ادھر یونیورسٹیز میں، وہاں پر بھی لمبی لمبی چھوڑتا رہے، جھوٹ بولتا رہے، کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ اشرف علی تھانوی نے 1400 کتابیں لکھی ہیں، ہر کتاب کے 3 4 والیوم اور 300 400 پیجز، جو 5 لاکھ سے 10 لاکھ تک بنتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وہ کہہ دے کہ وہ علامہ اقبال پر 5 دن بغیر رکے، بغیر جملے کو ریپیٹ کیے بول سکتا ہے، کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں۔ اسی طرح کیسر احمد راجہ ہے جو کہتا خواتین کو گو بیک ٹو کچن، خود وہ بھلے گوری خواتین کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں کھنچوائے، کبھی کلین شیو ہو جائے تو وہ اسلامی ہے، کبھی پینٹ کوٹ پہن لے تو وہ اسلامی ہے، کبھی چھوٹی سی داڑھی رکھ کے ڈرامے کرے تو وہ اسلامی ہے، کبھی کہے کہ فلسطین جانا جو ہے وہ بالکل اسلامی ہے اور حکومت اس کو اجازت دے تو وہ جائے، اور کبھی وہ جب اس سے کہا جائے کہ بھئی آپ نیدرلینڈ کے شہری ہیں آپ تو جا سکتے ہیں، تو پھر اس کا نہ جانا اسلامی ہے۔ تو ان لوگوں کا اس کی بھی 1.5 2 لاکھ کے قریب ہے۔ پھر وہ ایک راجہ ضیاء اللہ کے، اس کے بھی 3 لاکھ سے اوپر وہ ہے، وہ جنوں کی، بھوتوں کی اور کارٹونوں کی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو سوشل میڈیا ہے اس پر گرفت جو ہے وہ دقیانوسی لوگوں کی ہے، توہم پرستوں کی ہے، فار رائٹ کے لوگوں کی ہے۔ یہ خالی یہاں پر نہیں ہے، مثلا برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ ٹامی رابنسن جو ہے اس کو خالی اس کے جو ایکس کے فالوور ہیں وہ تقریباً 1.5 ملین ہیں۔ سد گرو ہندوستان میں وہ بھی اسی طرح لمبی لمبی چھوڑتا ہے، بکواس کرتا ہے، اس کی ویڈیو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بہت سارے لوگ اس پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ سوڈو سائنس کا موجب ہے، خود بمشکل اس نے گریجویشن کیا ہے، اور غریب سا آدمی تھا، آج وہ اس کے پاس جو ہے وہ لاکھوں کی تو گاڑیاں ہیں اور اس کی بہت ساری پروڈکٹ بھی ہیں۔ وہ بھی ایسی ساحل ندیم کی طرح لمبی لمبی چھوڑتا ہے کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوا اور مجھے کبھی فلو بھی نہیں ہوا۔ پھر لوگوں نے وہ ویڈیو جاری کر دی جس میں اس کو فلو کیا، اس کی اچھی خاصی طبیعت خراب ہے۔ اس کے بھی خالی انسٹاگرام پہ 12 ملین سے زیادہ فالوورز ہیں، پھر اس کے فیس بک کے اور یہ شخص مودی کو بھی آئیڈیالائز کرتا ہے، مسلمانوں سے بھی ایک طرح کی مخاصمت رکھتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے ٹاپ جو 10 انفلوئنسر ہیں سوشل میڈیا، وہ سارے کے سارے دقیانوسی سوچ کے، اس میں شاید کچھ ایسے بھی ہوں جو گاؤ موتر کو جو ہے وہ جسٹیفائی کرتے ہوں کہ آپ گوبر لگا لیں گائے کا، یا گائے کا اگر یورین پی لیں تو وہ ہے۔ اسی طرح آپ ان کا دیکھ لیں، ذاکر نائک وہ کیمل کے یورین کو کہتا ہے کہ جی آپ پی لیں، اس میں بڑی شفا ہے، اور اس کے بھی لاکھوں کی تعداد میں یوٹیوب پہ بھی سننے والے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد، ان کی بھی سوچ انتہائی دقیانوسی تھی، وہ بھی خواتین کو برابر کے حقوق دینے کے قائل نہیں تھے، وہ بھی مردوں کی برتری کے قائل تھے، وہ بھی گلوبل ڈومینیشن کے قائل تھے، وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ایک اسلامی ریاست میں مائنورٹیز کے لمیٹڈ رائٹس ہیں یا وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہیں۔ ان کے بھی بڑی تعداد میں، ملینز میں فالوورز ہیں۔ مولانا الیاس قادری جو کبھی یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کھیرا کس طرح رکھا جائے، اگر 2 مرد
جو ہے وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے ہیں تو کس طرح بیٹھے ہیں، وہ بیچ میں تکیہ رکھ لیں، 3 مرد بیٹھے ہیں تو کتنی بڑی، پھر کیا ہو، وہ اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کھیرا کس طرح کاٹا جائے یا دوسرے کام کس طرح کیے جائیں۔ تو ان کے بھی ملینز فالوورز ہیں، ملینز میں کی ان کی تعداد میں۔ چارلی کرک جو امریکہ میں تھا، جو مسلمانوں سے نفرت کرتا تھا، سیاہ فام افراد کے خلاف اس نے من گھڑت باتیں کی، ملینز آف فالوورز۔ ٹرمپ نے علل اعلان بکواس کی کہ ہیٹی کے لوگ جو ہے وہ بلیاں کھا جاتے ہیں، علل اعلان اس کے بھی ملینز آف فالوورز ہیں۔ اسی طرح گیٹ ولڈرز جو کیسر احمد راجہ صاحب کے محبوب ملک کا محبوب، ان کا محبوب لیڈر ہے یا ان کے محبوب ملک کا لیڈر ہے، وہ بھی اسی طرح کی بکواس کرتا ہے اور ملینز میں۔ اسی طرح جو ریبل نیوز ہے، وہ ساحل ندیم صاحب کے محبوب ملک کینیڈا جس کے وہ شہری ہیں، اس کا ہے وہ ریبل نیوز، اور وہ رائٹ ونگ ہے، وہ بھی مسلمانوں کے خلاف، فلسطینیوں کے خلاف بڑی شدید نفرت پھیلاتا ہے، امیگرینٹس کے خلاف نفرت پھیلاتا ہے، اور اس کے بھی ملینز آف فالوورز ہیں۔ تو اس ساری صورتحال میں دنیا میں بھی یہ معاملہ ہوگا کہ دنیا میں بھی بہت سارے ممالک میں بڑا مشکل ہے کہ سوشل میڈیا کو رائٹ ونگ نفرتیں پھیلانے والے خواتین کے جو لوگ خلاف ہیں، جو دقیانوسی خیالات رکھتے ہیں، جو توہم پرستی کا شکار ہیں، جو مذہبی رواداری کے قائل نہیں ہیں، جو مائنورٹیز کو حقوق دینا نہیں چاہتے، جو خواتین کو سیکنڈ کلاس سٹیزن کا درجہ دینا چاہتے ہیں، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہی صورتحال ہے۔ پاکستان میں الیاس قادری نے کراچی میں ٹوپی والا برقع دوبارہ سے انٹروڈیوس کرا دیا۔ ان کے فالوورز جو فیمیل فالوورز، ایک بڑی تعداد وہ ٹوپی والا برقع پہنتی ہیں اور ان کی بڑی فالوئنگ ہے۔ طارق جمیل صاحب جو ان کی تبلیغی جماعت نے جو ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک جو ہے وہ بالکل فل فیسڈ ویل جسے آپ کہتے ہیں، پورا منہ کا پردہ وغیرہ انٹروڈیوس کرایا۔ ان کا بھی ایک بڑی 8 ملین سے زیادہ ان کے فالوورز ہیں۔ اسی طرح مفتی طارق مسعود کا میں بتا چکا ہوں، کیسر احمد راجہ، راجہ سیاہ الحق، ساحل ندیم، اور اسی طرح کے جو لوگ ہیں ان کا ڈومینیشن ہے۔ اب ایک عام آدمی جو اپنا تجزیہ ڈیولپ کرتا ہے وہ ان پٹ پہ کرتا ہے، وہ ان پٹ لازمی بات ہے ان کو رائٹ ونگر سے آ رہا ہے، دقیانوسی خیالات رکھنے والوں سے آ رہا ہے، جو لوگ خواتین کے حقوق کے خلاف ہیں، جینڈر ایکویلٹی پہ یقین نہیں رکھتے، مائنورٹیز کے حقوق پہ یقین نہیں رکھتے، مزدوروں اور کسانوں کو وہ نہیں چاہتے کہ وہ حقوق ہو۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سب کے سبھی سرمایہ داری کے بھی دلال ہیں، سب سرمایہ داری کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ تقی عثمانی صاحب ہوں، کیسر احمد راجہ صاحب ہوں، ساحل ندیم صاحب ہوں، راجہ ضیاء الحق ہوں، اور یہ الیاس قادری ہوں، مفتی طارق مسعود ہوں، اور طارق جمیل، سب سرمایہ داری کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کامن ملیں گی۔ جتنے یورپ کے بھی انتہا پسند ہیں وہ بھی سرمایہ داری کو سپورٹ کرتے ہیں، ہندوستان کے انتہا پسند ستگرو وغیرہ جو بھی مذہبی رجت پرست ہیں یا انتہا پسند ہیں، وہ بھی سرمایہ داری کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں بھی RSS اور جو دوسرے نفرت پھیلانے والے گروپ ہیں ان کی بھی بہت بڑی میڈیا فالوئنگ ہے، اور پاکستان میں بھی ان دقیانوسی خیالات رکھنے والوں کی بہت بڑی فالوئنگ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد علی مرزا تھوڑا بہت ان کو لگام دے رہا تھا، تھوڑا بہت ان کی منافقتوں کو ایکسپوز کر رہا تھا، تو اب اس کے جیل میں جانے کے بعد کیا پاکستان میں اب ایک طویل عرصے تک، اسپیشلی اگر انجینئر مرزا جیل میں رہتا ہے، تو کیا پاکستان میں کوئی تازہ ہوا کا جھونکا آ سکے گا؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسی تحریک چل سکے گی جو مولویوں کا احتساب کرے اور ان کی بدماشی کو لگام دے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کے دور دور تک آثار نہیں ہیں۔